बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम। हमारे बहुत सारे साथियों ने सवाल किया है कि ये हाथ खोल कर नमाज़ पढ़ने के बारे में कुरान और हदीस से दलाइल पेश किए जाएं। तो इससे पहले कि मैं कुरान और हदीस से दलाइल पेश करूं, कुछ गुजारिशात करना चाहता हूं। वो ये है कि नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये चार ऐसी इबादत हैं जो तमाम अम्बिया पर और तमाम अम्बिया की उम्मतों के ऊपर फ़र्ज़ रही हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातम अलैहिस्सलाम तक जितने भी अम्बिया आए हैं वो सब नमाज़ पढ़ते रहे हैं और उनकी उम्मतें भी नमाज़ पढ़ती रही हैं, ज़कात देती रही हैं, रोज़े रखते रहे हैं और हज भी करते रहे हैं। नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती थी, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मसीह अलैहिस्सलाम तक जो अम्बिया थे वो किस तरीके से नमाज़ पढ़ा करते थे, उनकी इबादत का तरीका क्या था। देखें, कुरान मजीद शरीयत इस्लामी है, शरीयत मोहम्मदी है। इससे पहले जितनी भी शरीयतें गुजरी हैं, यानी शरीयत मूसा है, शरीयत ईसा है, शरीयत इब्राहीम है, शरीयत नूह है, ये सारी शरीयतों में नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये चारों इबादत मौजूद थी। शरीयत मोहम्मदी गुज़िश्ता शरीयतों का तसलसल है, कंटिन्यूशन है। अलबत्ता ये होता है कि शरीयतें में थोड़ी बहुत तब्दीली होती रहती है, अहकामात में कुछ ना कुछ तब्दीली होती रहती है, और वो नई शरीयत में उसको मेंशन कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि जी पिछली शरीयत में ऐसा हो रहा था, अब नई शरीयत में इस तरीके से होगा। आप गौर करें कि कुरान मजीद में वज़ू का तरीका बताया गया है, नमाज का तरीका नहीं बताया गया है। वज़ू अहम है या नमाज अहम है? सब ये कहेंगे कि जी नमाज अहम है, तो फिर नमाज का तरीका कुरान मजीद में क्यों नहीं है जबकि वज़ू का तरीका है? कुरान मजीद में ज़कात देने का हुक्म है, लेकिन ज़कात का निसाब बयान नहीं किया गया है। कुरान मजीद में रोज़ा रखने का हुक्म है, और साथ ही ये भी बता दिया गया कि रोज़ा यहाँ से यहाँ तक रखो, यानी सुबह सादिक से लेकर रात होने तक अपने रोज़े को पूरा करो। हज के बहुत सारे जो अरकान हैं वो उनका जिक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। क्या वजह है कि बाज़ चीज़ें कुरान मजीद में हैं, बाज़ चीज़ें नहीं हैं? जो चीज़ें, जो अहकामात पिछली शरीयतों में मौजूद थे, उन अहकामात को कुछ दिन और उन अहकामात में कोई तब्दीली नहीं की गई है, तो वो शरीयत मोहम्मदी में भी उसी तरीके से जारी रहेंगी। लेकिन अगर शरीयत मोहम्मदी में कोई नई चीज़ मुतारिफ की गई है, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, या पिछली शरीयतों के मुकाबले में इसमें कुछ तब्दीली की गई है, तो उसका जिक्र शरीयत मोहम्मदी में यानी कुरान मजीद में आ गया है, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। मिसाल के तौर पर, पिछली शरीयतों में रोज़ा 24 घंटे का रखा जाता था। जब मुसलमानों के ऊपर रोज़ा फ़र्ज हुआ है तो 24 घंटे का था। लेकिन बाज़ लोगों ने रात के वक्त, बाज़ सहाबा इकराम ने रात के वक्त अपने अज़वाज के साथ हम बिस्तरी कर ली, जिसकी रोज़े में इजाज़त नहीं है। और फिर वो सुबह रसूल अकरम के पास आए और उन्होंने बताया कि जी हमसे पहले हो गया है। तब अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 186 नाजिल की और ये कहा कि ठीक है, अब तुम रात के वक्त जो है अपनी बीवियों के पास जा सकते हो, यानी रात को तुम रोज़ा ना रखो, सुबह सादिक से लेकर रात होने तक अपने रोज़े को पूरा कर लिया करो, और फिर बाकी रात का जो हिस्सा है उसमें तुम्हारा रोज़ा नहीं होगा, उसमें तुम्हारी अज़वाज के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ करार दे दिया गया है। तो ये तब्दीली आई शरीयत के अंदर। आप देखें कि ईसाई और यहूदी जो है वो अभी भी 24 घंटे का रोज़ा रखते हैं। तो चूंकि तब्दीली आई थी इसलिए उसका जिक्र कर दिया गया। पिछली शरीयतों में जो नमाज पढ़ी जाती थी उससे पहले वज़ू करना फ़र्ज़ नहीं था, बगैर वज़ू की नमाज होती थी। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चूंकि वज़ू को फ़र्ज़ किया गया, लिहाजा वज़ू का तरीका बता दिया गया कि इस तरीके से वज़ू करना है, सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में। और अगर पानी नहीं है तो उसके लिए तयम्मुम कर सकते हैं, तयम्मुम का भी तरीका बता दिया। ज़कात देने का हुक्म दिया है, लेकिन ज़कात का निसाब नहीं बताया। क्यों? इसलिए कि पिछली शरीयतों में ज़कात दी जा रही थी, उस निसाब को ही कंटिन्यू रखा गया है, और वो बड़ा आसान सा निसाब है। 40 में से एक, 40 भेड़ हैं, 40 बकरियां हैं, 40 ऊँट हैं, 40 गाय हैं, 40 बैल हैं, उसमें से एक जो है ना वो अपने अल्लाह की राह में ज़कात के तौर पर दे देना है। यानी 100 में से 2.5% बनता है। निसाब पूरा है तो दे सकते हैं, उसके बताने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो कंटिन्यूस है। हज में बाज़ हज तो पहले भी हो रहा था, इवन के कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का जो थे वो भी हज करते थे, और पूरे अरब से लोग आते थे हज करने के लिए। लेकिन हज में कुछ बद रसूमात आ गई थी, उनके लिए अल्लाह ताला ने मना किया सूरह बारात में, आज के बाद कोई नंगा होकर हज नहीं करेगा, इस तरह नहीं करेगा, इस तरह नहीं करेगा। और जो नई चीज़ें बताई जैसे सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना है, तवाफ़ करना है, इन सारी चीज़ों का जो है वो जिक्र कर दिया गया। तो मकसद कहने का ये है कि जो पुरानी शरीयतें थीं और उन शरीयतों के वो अहकामात जो शरीयत मोहम्मदी में जारी रहने थे, उनको जारी रखा गया है। उनका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो पहले से चले चले आ रहे थे। और जो नए अहकामात हैं उनको मुतारिफ करा दिया गया, उनका जिक्र कुरान मजीद में कर दिया गया कि अब ये तुमने करना है। अब अब नमाज का तरीका पुरानी शरीयतों में क्या था उसको हमें देखना होगा। उसके लिए आप पुरानी शरीयतों की किताब उठा के देखेंगे। अब पुरानी शरीयतों की किताब जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तौरात अवेलेबल नहीं है, इंजील अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाइबल की सूरत में हमारे पास कुछ ना कुछ मौजूद है। तो बाइबल को उठा के देखेंगे कि वहाँ पर क्या तरीका होता था। बाइबल में 3 औकात में ही नमाज पढ़ने का तरीका है, और बाइबल में हाथ खोल कर ही नमाज पढ़ने का तरीका है। उसका मैं रेफरेंस आपको बाद में दे दूंगा। अब हम आ जाते हैं कि जब ये तरीका पहले से चल रहा था,
تو پچھلی شریعتوں کی جو کنٹینیوشن ہے وہ جاری رہی یہاں پر شریعت محمدی میں بھی. وہی طریقہ نماز کا جو پچھلی شریعتوں میں تھا وہی طریقہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری رہے گا. اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ وہ تو کنٹینیوشن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے محکم آیت اگر بیان نہیں کی نماز کا طریقہ بیان کرنے کے لیے, لیکن متشابہ آیت ضرور بیان کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا, اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ آگے جا کر مسلمانوں کے درمیان اس میں اختلاف ہو جائے گا. لہٰذا متشابہ آیت کے ذریعے آپ معاملے کو, اس کی حق کو, حقیقت کو اخذ کر سکتے ہیں, استنباط اور استخراج کر سکتے ہیں. اب ماضی میں کس طریقے سے نماز پڑھی جا رہی تھی, اس کے لیے جو ہے پھر ہم قرآن مجید سے ہی رجوع کریں گے. قرآن مجید نے گو کہ نماز کا طریقہ کسی محکم آیت میں نہیں بتایا ہے, کوئی محکم آیت نازل نہیں ہوئی ہے, لیکن متشابہ آیات موجود ہیں جن سے اشارت ملتا ہے کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ اشارہ مل جاتا ہے. متشابہ آیات ہیں جن سے نتیجہ اخذ کیا جائے گا, محکم آیت کوئی نہیں ہے. وہ متشابہ آیات کیا ہے؟ ایک تو سورہ نساء کی آیت نمبر 101 اور 102. سورہ نساء کی آیت نمبر 101 اور 102, اس میں جنگ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب, جب آپ جنگ کی حالت میں ہو تو آپ میں سے ایک گروہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ, اور ایک گروہ جو ہے وہ حفاظت کرے. کیونکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ جب آپ نماز میں مشغول ہو جائیں تو یک بارگی آپ کے اوپر حملہ کر دے اور آپ لوگوں کو نقصان پہنچائے. تو آپ میں سے ایک گروہ جو ہے وہ نماز پڑھے اور ایک گروہ حفاظت کرے. اور جو گروہ نماز پڑھے وہ گروہ اپنے ہتھیار اور اپنے بچاؤ کا سامان اپنے ہاتھ میں لے کر رکھے. یہ نقطہ جو ہے بڑا اہم ہے, اپنے ہتھیار اور اپنے بچاؤ کا سامان اپنے ہاتھ میں لے کر رکھے. اس زمانے کا ہتھیار کیا ہے؟ تلوار. اور اس زمانے میں بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ بچاؤ کا سامان کیا ہے؟ ڈھال. اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر نماز پڑھنے کا طریقہ ہاتھ باندھ کر ہو اور تلوار آپ نے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, ڈھال ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تو وہ تلوار تو ساتھ والے کے پیٹ میں گھسی ہوئی ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ تلوار اور ڈھال ہاتھ میں لے کر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ لیں, جبکہ تلوار اور ڈھال ہاتھ میں لے کر آپ سمجھاؤ ہاتھ کھول کر نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ایک آیت ہے متشابہ آیت. میں نے بتایا کہ محکم آیت کوئی نہیں, متشابہ. دوسری آیت سورہ احراف کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے منہ کعبے کی طرف, نماز کی حالت میں تم اپنے منہ کعبے کی طرف سیدھے رکھا کرو, خالصتاً اللہ کے لیے نماز پڑھو, اور اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس طریقے سے تم لوٹ کر جاؤ. اب جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہے, ہاتھ کھول کر پیدا ہوتا ہے یا ہاتھ باندھ کر پیدا ہوتا ہے. جب وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے, یعنی جب وہ مر جاتا ہے, اسے دفن کیا جاتا ہے قبر میں, تو ہاتھ کھول کر دفن کیا جاتا ہے یا ہاتھ باندھ کر دفن کیا جاتا ہے. یہ دوسری متشابہ آیت ہے جو قرآن مجید میں سورہ احراف میں بیان ہوئی. تیسری متشابہ آیات سورہ نور کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور پرندے پر کھول کر نماز پڑھتے ہیں. ہر ایک اپنی عبادت کا طریقہ جانتا ہے. پرندے پر کھول کر نماز پڑھتے ہیں. پرندوں کے پر اصل میں ان کے ہاتھ ہی ہوتے ہیں. پرندوں کے 2 پاؤں ہیں, 2 پر ہوتے ہیں, اور وہ پر جو ہے ان کے ہاتھوں کی مثال. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا. اب یہ 3 آیات جو ہیں یہ تو ہو گئی متشابہ آیات ہے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی دلیل میں, اور 2 آیات ایسی ہیں جو ہاتھ باندھنے کی مذمت میں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نماز میں ہاتھ باندھنے کی مذمت میں, بلکہ اوور آل ہاتھ باندھنے کی مذمت میں. وہ 2 آیات کون سی ہیں؟ ایک سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں, یہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں, اچھے کاموں سے روکتے ہیں, برے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں, اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. یقبضون ایدیہم, اور ہاتھ باندھنے کو قبض یدین کہتے ہیں. نماز میں جو ہاتھ باندھنے کا پروسیجر ہے اس کو قبض یدین کہتے ہیں, اور قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوئے وہ یقبضون ایدیہم کے ہیں. اور جو ہاتھ کھولنا ہے اس کو عربی میں ارسال یدین کہتے ہیں. دوسری جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, مگر اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں. ہاں, ان یہودیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یعنی ہاتھ باندھنا جو ہے وہ یہودیوں کی نسل ہے. اور یہ میں آپ کو ایک ویڈیو بھی شیئر کر لوں گا اگر ایڈمن صاحب کی اجازت ہوگی, کیونکہ وہ کہتے ہیں فارورڈ میسج کوئی نہیں ہونا چاہیے, جس میں ایک یہودی کو اس کی عبادت کرتے ہوئے اس کی نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا, اور وہ بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے. ابھی بھی آپ یہودیوں کی عبادت دیکھیں گے کہ جب دیوار گریا کے پاس کرتے ہیں وہ ہاتھ باندھ کر کرتے ہیں, سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کر وہ کرتے ہیں. میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا شروع کیسے ہوا تھا یہ سلسلہ. تو میں نے بتایا کہ 3 متشابہ آیات ہیں جو نماز میں ہاتھ کھولنے کی دلیل میں ہیں, اور 2 متشابہ آیات ہیں جو نماز میں ہاتھ باندھنے کی مذمت میں ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اگر قرآن مجید کے بعد ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو حدیث میں متعدد احادیث ہمیں مل جاتی ہیں. اہل سنت کی ہاں ہی متعدد احادیث ہمیں مل جاتی ہیں کہ جس میں رسول خدا کے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی دلیل موجود ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں آپ کو صحیح بخاری سے ایک روایت پڑھ کر سناتا ہوں. آپ حیران ہو جائیں گے اس روایت کو سن کر کہ مسلمان کس حد تک بے ایمان نکلا ہے کہ اس نے اس حدیث کے اندر کتنی بڑی تحریف کر دی ہے. میں ابھی وہ آیت آپ کو
سنا رہا ہوں یہ صحیح بخاری جو مولانا وحید الزمان کا ترجمہ ہے، تاج کمپنی سے جو ہے نا یہ شائع ہوئی بھی ہے، اور کتاب الصلاۃ ہے، صفحہ نمبر 546 پر۔ اس روایت کو اب آپ نے ذرا غور سے سننا ہے، میں پوری روایت آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، آپ نے اس روایت کو غور سے سننا ہے۔ اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حمید ساعدی، یہ بدری صحابی، جنگ بدر میں شریک ہوئے صحابی، حضرت ابو حمید ساعدی نے کہا کہ میں تم سب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خوب یاد رکھنے والا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں مونڈوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر جما دیتے، پھر اپنی پیٹھ جھکا کر سر اور گردن کے برابر کر دیتے، پھر سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ آپ کی پیٹھ کی ہر پسلی اپنی جگہ پر آ جاتی، اور جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ زمین میں رکھتے، نہ باہنوں کو بچھاتے نہ سمیٹ کر پہلو سے لگا دیتے، اور پاؤں کی انگلیوں کی نوکیں قبلے کی طرف رکھتے۔ جب 2 رکعتیں پڑھ چکتے تو بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتے اور دانے پاؤں کھڑا رکھتے۔ جب آخری رکعت پڑھ چکتے بایاں پاؤں آگے کرتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور سرین کے بل بیٹھتے۔ یہ پوری روایت ہے۔ میں اس روایت کا پہلا حصہ دوبارہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو حمید ساعدی نے کہا کہ میں تم سب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خوب یاد رکھنے والا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں مونڈوں کے برابر لے جاتے، اور جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر جما دیتے۔ آپ نے غور کیا اس کے اوپر؟ اس روایت میں تکبیر تحریمہ کا ذکر ہے، اور تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد رکوع کا ذکر ہے، قیام کا ذکر نہیں ہے۔ قیام کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ باندھنے یا ہاتھ کھولنے کا تعلق قیام سے ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت انہی الفاظ میں ہے، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ترمذی میں یہ روایت انہی الفاظ میں ہے، یہاں تک کہ احمد ابن حنبل میں بھی یہ روایت انہی الفاظ میں ہے۔ مگر 2 کتابیں سنیوں کی ایسی ہیں جنہوں نے اس راز پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ ایک ہے سنن ابی داؤد اور دوسری ہے صحیح ابن حبان۔ یہ 2 کتابیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے قیام کا طریقہ بھی بیان کر دیا ہے، اور قیام کے طریقے میں انہوں نے روایت یہی ہے، بالکل یہی روایت ہے، اسی راوی سے، یہی حضرت ابو حمید ساعدی ہیں جو بیان کر رہے ہیں، مگر اس نے روایت پوری لکھ دی ہے۔ یہ جو بےمانی کی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر نے، اس بےمانی کو انہوں نے کھول کر سامنے بیان کر دیا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد اس وقت میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس کا جلد نمبر 1 کتاب الطہارت صفحہ نمبر 354 پر ہے۔ یہی حضرت ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں میں سب سے زیادہ، یہ کہتے ہیں کہ 10 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان میں یہ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول خدا کی نماز کو جانتا ہوں۔ دیگر لوگوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ ابو حمید نے فرمایا کہ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھاتے تھے اور اس کے بعد تکبیر کہتے، اور جب ہر ایک ہڈی اعتدال سے اپنی جگہ پر آ جاتی تو آپ تلاوت قرآن شروع فرماتے، اس کے بعد تکبیر کہتے اور ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھاتے، اس کے بعد رکوع کرتے اور ہتھیلیوں کو اپنے اپنے گھٹنوں پر رکھتے اور کمر سیدھی کرتے۔ دیکھیں اس روایت میں سنن ابی داؤد اور صحیح ابن حبان، ان دونوں کتابوں کے اندر قیام کا ذکر موجود ہے، اور قیام کا جو جملہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اور جب ہر ایک ہڈی اعتدال سے اپنی جگہ پر آ جاتی تو آپ تلاوت قرآن شروع فرماتے۔ یہ قیام کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ جب ہر ہڈی اعتدال سے اپنی جگہ پر آ جاتی۔ اب اگر ہاتھ بندھے ہوئے ہو تو ہڈی اعتدال سے اپنی جگہ پر نہیں آتی، کیونکہ ہڈیاں مڑ جاتی ہیں۔ ہاتھ کھلے ہوئے ہو تو ہڈیاں اعتدال سے اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں۔ اس جملے کو صحیح بخاری صحیح مسلم اور صحاح ستہ کی باقی کتابوں نے حذف کر دیا، سرے سے نکال دیا اس کو، اور ان کا حذف کرنا یہ بتا رہا تھا کہ یہ ان کے مفاد کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ روایت اسی طریقے سے 100% بیان کر دی جاتی تو پھر چونکہ یہ ان کے مفاد کے خلاف ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو بیان ہی نہیں کیا، اور اس سینٹنس کو، اس جملے کو بیچ میں سے انہوں نے نکال دیا، جو ان کی علمی خیانت کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کی مختلف کتابوں میں بہت ساری ایسی روایات ملیں گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ فتاوی عبدالحی میرے پاس موجود ہے، میں اس کے وہ پیج بھی آپ کو بھجوا سکتا ہوں۔ فتاوی عبدالحی میں سوال کیا گیا، استفتاء ہے کہ کیا کوئی ایسی روایت ہے، کوئی ایسی حدیث ہے جس میں ارسال یدین کا ذکر ہو کہ رسول خدا ارسال یدین کرتے تھے، یعنی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے؟ تو مفتی عبدالحی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہاں، ایسی متعدد روایات موجود ہیں، اور بہت سے صحابہ کرام ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے قائل تھے، جن میں عبداللہ ابن زبیر بھی شامل ہیں۔ اہل سنت کے جو 4 فقہی امام ہیں، یعنی ابو حنیفہ، مالک، حنبل اور شافعی، ان میں مالک جو ہیں وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے قائل تھے، اور ان سے پوچھا گیا
کہ آپ اجماع کے خلاف یعنی امت کا اجماع تو یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا جائے، آپ اجماع کے خلاف ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے کیوں قائل ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں. یہ یاد رہے کہ ان میں صرف امام مالک جو ہے وہ مدینے کے رہنے والے تھے، باقی تینوں جو ہیں وہ اجمی تھے، عرب کا کوئی بھی نہیں تھا، وہ عجم کے تھے، باہر کے تھے وہ. تو امام مالک کہتے ہیں کہ جی میں مدینے کا رہنے والا ہوں اور مدینے میں شروع سے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ تو شام والوں کا طریقہ ہے، یعنی بنو امیہ کا طریقہ ہے. یہ روایت بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں صحیح بخاری کے اندر سے، اور اس کے علاوہ بھی متعدد روایت ملیں گی. اچھا، اب صحیح بخاری سے ہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شام والوں کی نماز کا طریقہ کیا تھا اور علی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ کیا تھا. صحیح بخاری یہ علامہ وحید الزمان کا جو کیا ہوا ترجمہ ہے، اسی سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. صفحہ نمبر 516 پر کتاب الاذان ہے اور یہ 516 ہے. اس میں کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین، یہ صحابی رسول تھی، حضرت عمران بن حسین صحابی سے، اور انہوں نے بصرہ میں حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھی اور کہا انہوں نے ہم کو وہ نماز یاد دلائی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. پھر کہا کہ حضرت علی جب سر اٹھاتے اور سر جھکاتے تو اس وقت تکبیر کہتے تھے. دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمران بن حسین نے حضرت علی ابن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھی تو جب وہ سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر قیدا کر کے اٹھ کے تکبیر کہتے. جب نماز پڑھ چکے تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے آج اس شخص نے یعنی حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مجھ کو یاد دلا دی، یا یوں کہا کہ اس شخص نے ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سی نماز پڑھائی ہے. یہ صحیح بخاری کی 2 روایتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ خود صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام ایسے ہی نماز پڑھتے تھے جیسے کہ رسول خدا پڑھا کرتے تھے، یا ایسے ہی نماز پڑھاتے تھے جیسے کہ رسول خدا پڑھایا کرتے تھے. جبکہ اس کے مقابلے میں اسی صحیح بخاری کی روایت ہے جناب، صفحہ نمبر 363 کے اوپر، صفحہ نمبر 363 کے اوپر روایت ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ زہری سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق میں ایک شہر ہے شام کا، انس بن مالک کے پاس گیا، وہ رو رہے تھے. یہ انس بن مالک آپ جانتے ہوں گے کہ صحابی رسول ہیں، مشہور و معروف شخصیت ہیں. یہ زہری راوی ہیں، یہ تابعین میں سے ہیں. زہری کہتے ہیں کہ میں شام میں یعنی دمشق میں انس بن مالک کے پاس گیا، وہ رو رہے تھے. میں نے پوچھا کہ کیوں، خیر تو ہے، کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو چیزیں حضرت کے عہد میں دیکھی ان میں سے اب کوئی چیز نہیں پاتا، مگر وہ نماز بھی برباد ہو گئی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک اور روایت میں آپ کو بتا دوں کہ غیلان بن جریر سے کہ انہوں نے انس سے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی اب کوئی بات نہیں دیکھتا. لوگوں نے کہا کہ نماز تو ہے، انہوں نے کہا کہ نماز میں بھی جو تم نے کر رکھا ہے وہ کر رکھا ہے. انس بن مالک جیسا صحابی رو رہا ہے دمشق میں جا کر کہ تم لوگوں نے نماز کو بدل دیا ہے، نماز کو چینج کر دیا ہے، نماز میں اتنی تحریف کر دی ہے کہ صحابی رو رہے ہیں. تو یہ کس نے تحریف کی ہے؟ یہ تحریف شام والوں نے کی، بنو امیہ نے کی، معاویہ نے کی. اب یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاویہ نے ایسا کیوں کیا؟ بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے. ان سے پہلے کے جتنے انبیاء تھے وہ سب بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے. رسول خدا کے بعد جو خلفاء کا دور آیا ہے تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور مولا علی علیہ السلام بھی ہاتھ کھول کر ہی نماز پڑھا کرتے تھے. جب معاویہ کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو معاویہ نے شیعوں کی ناکہ بندی شروع کر دی، ان کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی، ان کے وظیفے بند کر دیے، ان کے اوپر ظلم و ستم کا ایک سلسلہ شروع کر دیا. تو جب ظلم و ستم کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو شیعہ تقیہ میں چلے گئے اور اپنے آپ کو چھپانے لگے، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ یہ علی کا شیعہ ہے تو وہ زیر عتاب آ جاتا، اس کے اوپر ظلم کیا جاتا، اس کا وظیفہ بند کر دیا جاتا، اسے نوکری سے نکال دیا جاتا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، کسی کا پاؤں کاٹ دیا جاتا، کسی کی آنکھ نکال دی جاتی، کسی کا زبان کاٹ دی جاتی، مختلف قسم کے تشدد ہونے لگے. تو شیعہ مجبور ہو گئے کہ وہ تقیہ کر لیں، خود کو شیعہ ظاہر نہیں کرتے تھے. اس وقت میں کعب العبار نام کا ایک یہودی تھا جو ظاہراً مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس نے اسرائیلیات کو، یہودیت کو مسلمانوں کے اندر داخل کیا بذریعہ معاویہ. یہ عثمان کا بھی بڑا چمچہ ہوا کرتا تھا. یہ وہی شخص تھا جس کے سر پر حضرت ابو ذر غفاری نے ڈنڈا مارا تھا اور کہا تھا کہ اے یہودی کے بچے، تو ہمیں ہمارا دین سکھائے گا. یہ وہی شخص عثمان کے قتل کے بعد معاویہ کے پاس آ گیا تھا اور معاویہ کے خاص مشیروں میں شمار ہوتا تھا. کعب العبار نے معاویہ کو مشورہ دیا کہ دیکھو علی کے شیعہ کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں مگر دین میں تحریف برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں یہودیوں میں طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ عبادت جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کرتے ہیں،
سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کر عبادت کرتے ہیں. تو تم بھی کل سے یہ حکم جاری کر دو کہ نماز سب نے ہاتھ باندھ کر پڑھنی ہے، سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے. تو جو تمہارے ماننے والے ہیں وہ تمہارا حکم مانیں گے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں گے، مگر جو علی کے شیعہ ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، وہ کبھی بھی دین میں نماز میں یہ تحریف برداشت نہیں کریں گے اور وہ ہاتھ کھول کر ہی نماز پڑھتے رہیں گے. اس طرح تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہاری گورنروں کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ تمہارا ماننے والا ہے، جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہا ہے وہ علی کا ماننے والا ہے. یہ طریقہ انہوں نے ڈھونڈا شیعوں کو تقیے سے نکالنے کا، اور اس طریقے کو اس نے حکم کو لاگو کر دیا، اور پھر یہ حکم لاگو ہو گیا اور پھر پورے ملک میں جو ہے نا وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی جانے لگی. تو جو شیعہ تھے وہ تو ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے رہے، لیکن جو سنی تھے وہ انہوں نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی شروع کر دی، اور پھر پورے 90 سالہ بنو امیہ کا دور اسی طریقے سے چلتا رہا. اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آج تک چلتا چلا آ رہا ہے، نسل در نسل در نسل در نسل یہ ہاتھ باندھ کر ہی نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ بڑا مختصر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور ابھی میں آپ کو وہ ویڈیو بھی، نوشاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو بھجوائیں، تو میں وہ ویڈیو بھی دیکھتا ہوں، اگر میرے پاس البم میں موجود ہوئی میں بھی آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.